अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 24 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ताबीर ने फैली आंखों से वो बड़ा सा घर देखा जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं था। यहाँ सिर्फ तुम्हारे मामा पापा रहते हैं, यज़दान का हाथा में बोली जो उसने खुद ही थामा था। यज़दान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। हाँ, मैं शुरू से ही बाहर रहा था तो मामा पापा और अगली पल उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। दिल का दर्द शिद्दत भरकर मासूम हुआ था। और कौन? यज़दान और मुलाजमीन रहते थे। उसने बात टाल दी और पोर्ट से आगे बढ़ा। यज़दान, वो नाराज़ तो नहीं होंगे? न जाने इन्हें मैं पसंद आऊँ भी या नहीं। ताबीर के दिल में वसवसे से फैलने लगे। अंदर चले, हर जवाब मिल जाएगा। 2 सीढ़ियाँ चढ़कर वो अंदर आया जहाँ लाउंज में मध्यम रोशनियाँ थीं, जैसे कोई वहाँ मौजूद ना हो। ताबीर का दिल मायूस हुआ। यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? ताबीर की शक की तबीयत ऊद आई थी। यज़दान ने इसकी जानिब देखा और फ़ज़ा में अपना हाथ बुलंद करके चुटकी बजाई। ताबीर ने हैरानगी से यज़दान को देखा। अगले ही पल रोशनियाँ फैली और इस पर और यज़दान पर फूलों की बरसात होती उसे हवास बाख्ता कर गई थी। सुखड़े लब फैले और आंखों में गोया जुगनू चमक के। उसने बेख्तियाराना हाथ फैलाया तो फूल की पत्तियां इसके हाथों पर जमा होने लगी। इतना हसीन इस्तकबाल उसे तवक्को नहीं थी। यज़दान, खुशी गमी कोई भी लम्हा हो तो बेसाख्ता यज़दान को पुकारती थी। इसकी ज़ुबान पे पहला लफ्ज़ इस शख्स का आता था। और आज भी ऐसे ही तो हुआ था। अब से अपनी खुशी का आलम समझ में नहीं आया था। हर बार शक करती है। और मसनूई खफकी से बोला तो तबीर ने मुस्कान नुमाया करके जैसे माजरत की थी। वेलकम माई सन एंड माई, मेरी प्यारी सी बहू। अयाज अहमद की पुरशोख आवाज़ पर उसने सामने देखा। इनके साथ खड़ी मिसिस अयाज ने महज मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। इनकी मुतासिर कुन शख्सियत ने ताबीर को मिसमराइज़ किया। जहाँ इनके साथ खड़ी खूबसूरत सी औरत कहीं से भी यज़दान की मामा नहीं लगती थी। दोनों की जोड़ी सराहे जाने के काबिल थी। ये मुझे जानते हैं यज़दान? वो यज़दान के पहलू में छुपी। बिल्कुल मेरा बेटा, आप मेरे इकलौते लाडले बेटे की बीवी प्लस हमारे ख़ानदान की ख़ासुल ख़ास बहू हो। आपको कैसे नहीं जानते होंगे? उन्होंने आगे बढ़कर ताबीर के सर पर हाथ रखा। ताबीर की आंखें खुशी से भीगी थी। यज़दान बाप के गले लगा था जबकि वो भी शिद्दत से उसे खुद में भींच गए। ताबीर ने भीगी आंखों से ये मंजर देखा। अंदर आओ। वो इन दोनों को साथ लिए आगे बढ़े। यज़दान मिसिस अयास को खुद से लगा गया था। ताबीर को इन सब के दरमियान अलग सी घबराहट होने लगी। कुछ वो बिल्कुल भी पुरएतमाद नहीं थी और मामला भी आज यज़दान के माँ बाप से मिलने का था। रहा सा एतमाद भी हवा होने लगा। पर माहौल एकदम खुशगवार सा हो चुका था। यज़दान को देखकर वो फीका सा मुस्कुराई। ताबीर बेटा, क्यों घबरा रही हो? आज आप अपनों के दरमियान आई हो। अयाज अहमद ने फौरी इसकी घबराहट भांपी थी। नहीं अंकल, इसे समझ नहीं आया वो इन्हें क्या कहकर मुखातिब करे। अंकल नहीं, पापा को जैसे यज़दान कहता है, बल्कि ये तो मिस्टर अयाज कहता है। उन्होंने एक मसनूई खोरी से बेटे को नवाजा। ताबीर ने बेसाख्ता मुस्कुराई जबकि यज़दान भी झींपा था और इसका झींपना ताबीर को मज़ा दे गया था। मिसिज़ अय्याज़ खामोशी से उसकी जानिब बढ़ी। उसकी पेशानी चूमते उसे खुद से लगा गई। ताबीर का इतना मोहब्बतों पर दिल भर आ रहा था। कब मिली थी उसे इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतनी चाहत? यज़दान ने ठीक ही कहा था कि यहाँ आकर उसे यज़दान पर ही प्यार आएगा और ऐसा ही तो हुआ था। इनके साथ लगी वो गुलाफी मखमूर आंखों से यज़दान को देख रही थी जिसने आंख दबाकर उसे सिरपटाने पर मजबूर किया। ताबीर, माम का फ़िलहाल बोलना बंद है वरना माम आपके साथ काफ़ी बातें करती क्योंकि मेरी माम एक बातूनी औरत है। इज़दान इन्हें साथ लगा शरारत से बोला तो उन्होंने इसके बाजू पर हल्की सी चप लगाई और फिर टेबल पर रखे बॉक्स की तरफ यज़दान की तवज्जो दिलवाई। इनका इशारा समझकर उसने बॉक्स उठाकर मिसिस अयाज को दिया। उन्होंने बॉक्स खोलकर 2 कंगन बाहर निकाले फिर यज़दान को देखा। मतलब आज आपके हिस्से का मैं बोलूं? यज़दान की शरारत पर उन्होंने सर हिलाया। ताबीर, ये माम के ख़ानदानी कंगन हैं जो उन्होंने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखे थे, तो ये अब आपके हुए। ताबीर ने यज़दान को सवालिया निगाह से देखा जिसकी आंखों में जवाब मौजूद था। याज अहमद ये मंजर देखते मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। इसके दोनों हाथों में कंगन पहनाकर उन्होंने एक बार फिर पेशानी चूमी। इतनी मोहब्बत पर वो रब की शुक्रगुजार होने लगी थी। सब लॉन्ज में बैठकर बातों में मशगूल हुए। ताबीर भी माहौल में डलने लगी थी पर यज़दान का मुसलसल उसे देखना बेचैन कर रहा था।
بیٹا یزدان آپ کو تنگ تو نہیں کرتا؟ آج موقع ہے، بتا دو۔ یاز احمد کے سوال پر وہ چونکی اور اسے کچھ دیر پہلے کی گئی یزدان کی حرکت شدت سے یاد ہے۔ یزدان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر جیسے تعبیر کو روکنا چاہا۔ جی، اس نے بے ساختہ کہا۔ یزدان نے اپنی جگہ پہلو بدلا، یعنی تعبیر اس کی کلاس لگوانے کی ٹھان چکی تھی۔ کیا؟ حیران تو یاسا پر ان کی بیوی بھی ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے انکل، یزدان بہت اچھے ہیں، مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتے۔ اس کے طرز تخاطب پر یزدان کی آنکھیں پھیلی۔ تعبیر اور اس سے عزت سے مخاطب کرے بھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بچ کیوں بیٹا، ورنہ تعبیر بیٹی کو ذرا سا بھی تنگ کیا تو مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جی بابا، میری توبہ، جو میں نے آپ کی تعبیر بیٹی کو تنگ کیا۔ وہ کان کی لو سے لائی بولا اور شکرانے کے طور پر تعبیر کو دیکھا، جس نے اترا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی، گویا جتایا ہو کہ اب کر کے دکھاؤ۔ اس کے ناز و انداز پر یزدان حیران ہوا۔ آج تعبیر کو اسے ستانے میں مزہ آیا تھا۔ کچھ بدلہ تو اسے بھی لینا تھا، اور پھر بدلہ اس نے بھرپور لیا تھا۔ مسز ایاز کے ساتھ وہ باتوں میں ایسے مشغول ہوئی کہ یزدان کو اس نے دوبارہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بول نہیں سکتی تھی، پر تعبیر ان کے اشاروں کو بھی سمجھ رہی تھی، اور اسے بڑی نفع یزدان کے لیے کوئی سزا نہیں تھی کہ اس کی اکلوتی پلس لڑاکا بیوی سے بڑے آرام سے نظر انداز کر رہی تھی۔ گنے گیلے پاس سلجھا کر اور ڈرائی کر کے اس نے پشت پہ پھیلائے۔ آج کئی دنوں بعد اس کی نظر سامنے کٹے بالوں پر گئی تھی، جو کافی بڑھ گئے تھے۔ اس کے بالوں کی لیئرز بھی اب بڑی ہوئی تھی۔ اس نے بالوں کو کیچر میں مقید کر لیا اور پھر موئسچر لگا کر ڈریسر کے ڈراور سے لپسٹک نکالی۔ شادی کے بعد آج پہلی مرتبہ وہ ان لبوں پر کچھ لگانے والی تھی۔ آج اس کا دل بھی چاہا تھا کہ وہ رنگ کو سجا لے۔ آج دو خوشیاں ایک ساتھ میسر آئی تھیں، ماں باپ کا آ جانا اور وحاش کے چھوڑ دینے کے خوف سے رہائی دینے کا عزم۔ پھر وہ کیوں نہ خود کو نکھارتی۔ شو گلابی رنگ کپڑوں سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے مسکراہٹ سے جائے وہ گلابی رنگ لبوں پر لگایا۔ وہ رنگ سجا تو چہرے کا سفید رنگ اب دہکنے لگا تو اسے مزید دو آتشہ بنا گیا تھا۔ دوپٹہ کندھوں پر جمایا اور کانوں میں لانگ ایئرنگز پہن کر ایک ہاتھ میں بریسلیٹ اور ایک میں چند چوڑیاں ڈالی، ذرا سا سنگھار اسے آج پھر نئی نئی سہاگن بنا گیا تھا۔ چند لفظ ہی تو کہے تھے اور تھوڑی سی نرمی برتی تھی کہ پھر سے خوشگواں ہو گئی تھی۔ پاؤں میں اس نے دو پٹی گولڈن کلر کی چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب قدموں میں تیزی تھی۔ وہ نیچے آئی تو اسے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آئیں۔ اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے دل رک سا گیا۔ وحاش مسکرا رہا تھا، بالکل مدھم سا۔ اس کی ماما بھی مسکرائے تھی، یعنی وہ شخص عزت و مان رکھنا جانتا تھا۔ اس نے کم از کم انہیں رسوا اور ذلیل نہیں کیا تھا۔ رسوا تو اسے بھی نہیں کیا تھا، بس ناراض تھا، الجھا ہوا تھا اور اسے بھی الجھاتا تھا۔ گلے میں نمکین پانی کا گولا بننے لگا۔ وہ سیدھا باپ کے سینے سے لگی، جو اسے دیکھ کر پہلے ہی کھڑے ہو چکے تھے، اور پھر دنوں کا غبار بہنے لگا۔ تبسم بیگم بھی اس کے پاس آ چکی تھی۔ وحاش نے اپنی سیاہ سرد آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ آنکھوں کا سرد پن خود بخود زائل ہونے لگا تھا۔ کافی دیر فضا میں نمی سی کھلی رہی۔ وہ کوچ پر اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی تھی اور ایک ادھوری سی نگاہ نہایت جھجک سے وحاش کی طرف ڈالی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج نہ اس نے رخ بدلا تھا، نہ ہی کوئی حقارے یا دھتکار ظاہر کی تھی۔ اس کی نگاہ اس کے گلابی ہوتے چہرے پر تھی اور انابیہ کو اپنا سنگھار مکمل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ محبوب کی نگاہ نے دل کی بنجر زمین پر پھول کھلائے تھے، اور پھر یہ نگاہ ہر دوسرے لمحے اسے محسوس ہوتی رہی، پر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو دیکھ لیتی۔ اس کا دل تو اس گہری نظر سے رک رک چل رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر اس نے اپنی نگاہ کو نہیں روکا اور وحاش نے اپنا نگاہ چرائی تھی۔ وہ چپ چاپ پلیٹ پر جھک اور انابیہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے کیوں نگاہ چرائی ہے۔ آخری ناشتے کے بعد آج پہلا ڈنر وہ ساتھ کر رہے تھے۔ یہ اس کے صبر کا انعام تھا۔ کبھی جو اس نے کہا تھا کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے، آج ساتھ تھا، بھلے فاصلے پر تھے پر سامنے تو تھا، اور اب تو وہ نہ چھوڑنے کا بھی کہہ چکا تھا، اور وہ اپنے رب کی پل پل شکر گزار ہوئے جا رہی تھی، جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے رات کے 12 بج رہے تھے۔ تعبیر تھکن سے سو گئی تھی، پر یزدان گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتے دل کو راحت پہنچاتا رہا، جیسے آنکھوں کی دوا کا انتظام کرو۔ جو سامنے کا منظر دیکھتے تھک گئی تھی، پر جیسے ہی تعبیر کا سویا ہوا معصوم چہرہ دیکھتا تھکن غائب ہونے لگتی۔ اس نے مینشن میں داخل ہو کر گاڑی روکی اور اسے جگایا۔ تعبیر نے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولی۔ یزدان دوسری جانب سے آتا دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ تھک گئی ہوں میں یزدان۔ وہ نیند کے خمار میں تھی۔ میں بھی۔ تعبیر کے گرد ہاتھ پھیلائے جھکا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر یزدان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں جلتی اگن سے واضح احساس دلا گئی تھی کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے۔ میں چلی جاتی ہوں اندر جا کر، تم بھی اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ اس نے بہانہ گڑھ کر دور ہونا چاہا، پر یزدان نے اسے بالکل ساتھ لگایا۔ میں اندر اپنے روم میں ہی جانے والا ہوں، یزدان سنجیدگی سے بولے، آگے بڑھا، جبکہ تعبیر کو بھی اس کے ہمراہ ہونا پڑا تھا۔
पूरा हाल सुनसान था। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रही थी, इसका दिल बुरी तरह लरज रहा था। एक अलग सी तपश थी जो वजूद में फैल रही थी। वो इसके यानी अपने और तबीर के कमरे के पास रुका तो तबीर ने दोनों भवेंस गई, जैसे पूछा हो कि यहाँ क्यों रुके हो, जाओ ना। आज मैं आपके पास बहुत पास रहना चाहता हूँ। यस्नान ने आंखों के सवाल का जवाब लबों से दिया था। आज हम पास ही थे, अब जो उससे नज़र उठाना महाल होने लगा था। हरगिज़ नहीं, आप दरवाज़ा खोले। ताबीर ने बेबसी से उसे देखा, फिर हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोल दिया। सूखड़ी पत्तियां फैली और उसने यस्नान को देखा, जिसके लब फैले फैले थे, जिस पर उसने मुट्ठी जमाकर इस मुस्कान को छुपा दिया। ये सब तुमने कब? उसका हाथ बेसाख्ता लबों पर गया था, जुमला मुकम्मल ही नहीं कर पाई थी। सामने का मंजर था ही इस कदर खूबसूरत और रोशनियों से भरपूर कि वो रोशनी उसकी आंखों में भी जलने लगी थी। कमरे में हुई ताज़ा सुर्ख सफ़ेद फूलों की सजावट और जलती ग्लास कैंडल ने माहौल को काफ़ी ख्वाबनाक बना दिया था। बिना किसी लाइट के भी कमरा हर दर्जा रोशन था। वहाँ जलती बेशुमार कैंडल्स थी जो हर जानिब थी, ड्रेसर पर, टेबल पर, काउच के गिर्द और कारपेट पर भी। फूलों से ज़्यादा वहाँ इन रोशनियों ने अपना तासुर जमाया हुआ था और तभी जान की थी जिस लम्हे से भाग रही थी वो लम्हा आ ठहरा था। इतना सताने प्लस रुलाने के बाद ये सब तो बनता था, वरना सारी उम्र आपके ताने सुनने को मिलते कि कैसा हस्बैंड मिले जिसे वाइफ को मनाना भी नहीं आता। फसूखेज़ माहौल का तासर उसकी आवाज़ ने तोड़ा। ऐसा भी नहीं है यज़दान, में इतनी भी लड़ाका नहीं। उसने मुंह पकड़ा तो यज़दान पर मध्यम सा मुस्कुराया। इतनी नहीं पर थोड़ी सी तो है। वो करीब हुए बोला था, तभी ने कदम पीछे लिए। अंदर नहीं जाना क्या? उसके झिझकने पर वो आम से अंदाज में बोला। जाना तो है, मैं चली जाऊंगी, तुम भी अपने रूम में जाओ। बट किस खुशी में जाऊं? यानी अब भी अपने रूम में जाऊं? वो चिढ़ी तो क्या था। यज़दान, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? शादी के बाद भी कुंवारों वाली ज़िंदगी गुजारी है और आज भी मैडम चाहती हैं। तबीर फौरी इसके लबों पर हाथ रखा। रोज़ वासे सब मेंशन में ही हैं। तबीर ने आंखें थे, इसीलिए तो कह रहा हूँ अंदर चलकर तफसील से बात करते। उसने जुमैने से सरगोशी पर तबीर ने घनेरी पलकें झुकाई थी। तुम ज़्यादा फैल रहे हो, ज़रा सी माफ़ी क्या मांग रही, तुम सर पर चढ़ गए हो। तबीर की घबराहट अरूज पर थी। माफ़ी प्लस इजहार मोहब्बत भी किया था तबीर मलिक साहिबा। यज़दान, खबरदार जो तुमने मुझे तबीर मलिक साहिबा कहा। उसने शहादत की उंगली नुमाया की तो यज़दान ने उसकी उंगली को जकड़ा। और क्यों ना कहूँ, मुझे इतना बड़ा बुरा फ़ील होता है। एक तो पहले ही मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ और बड़ा-बड़ा फ़ील होता है। एक तो पहले ही मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ, ऊपर से तुम साहिबा कहते हो। ऐसा लगता है कि मैं तुमसे 10-12 साल बड़ी हूँ। इसके लहजे में उदासी सिमट आई थी। तो क्या हुआ अगर आपको ऐसा महसूस होता है? मैं फिर भी आपको चाहता रहूँगा। एक बार पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ। आप 20 साल बड़ी होती तब भी मेरी होती। मोहब्बत के मामलों में उम्र, रंग, रूप, ज़ात सब नज़रअंदाज हो जाती है। इसके गाल को छूती लट को उसने बाएं हाथ से कान के पीछे और से और नरमी से इसके गाल को छू लिया। तबीर का चेहरा धमक उठा था और अंगश छुड़वाना चाहती थी, पर यस्तार ने उसे रोक दिया। यह बज़ात नहीं होगी। नरमी से उसके हाथ की पुश्त को चूमे उसने ताबीर की ज़ात को मोतबर किया था। मैं आज़ाद ही कब करवाना चाहती हूँ, वो दिल में बोली। यस्तार ने उसकी खामोशी को भी समझ गया था। अब चलें अंदर। उसने दाएं जानिब हुए ताबीर की पुश्त पर हाथ फैलाया। वह चुपचाप आगे बढ़ी। सांसों में फूलों की महक अपना जादू दिखाने लगी थी, पर इस पर तो यज़दान की खुशबू हावी थी। वो महक जो वो इस्तेमाल करता था, वो दुनिया की हर कीमती से कीमती खुशबू से ज़्यादा उसे पसंद आने लगी थी। जब जब वो इसके करीब हुई थी, वो खुशबू इसके दामन से लिपट कर इसे भी हिसार में ले गई थी। अंदर आए तो ताबीर की घबराहट हया में बदलने लगी। अंदर फैली कैंडल्स की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसे भी दहका सी रही थी। कुछ दहक इस चेहरे शख्स की भूरी आंखों की थी, जिनमें जज्बात का तूफान था। मैं चेंज कर लूँ? वो उसकी बोलती निगाहों से घबराती बड़बड़ाई थी। पहले देख तो लेने दे कि आप इस ड्रेस में कैसी लग रही हैं। स्नान ने इस पर भरपूर नकार डाली, जबकि ताबीर की हया पर चिड़गाली पाई। आई थिंक जितना तुमने आज मुझे इस ड्रेस में देखा है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी किसी और ड्रेस में इतने गौर से देखा होगा। अब तो मुझे इस ड्रेस से ही जेलसी होने लगी है। ड्रेस से जेलस? यस्तान ने आंखें फैलाई। हाँ, ड्रेस से। अब ये इतना भी प्यारा नहीं है। कल भी मैंने तुम्हारी पसंद का ड्रेस पहना था, पर तुमने देखना गवारा नहीं किया। उल्टा कह के भाग गई। मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे। इसकी नकल उतारती हुए यज़दान को कहका लगाने पर मजबूर कर गई। उफ, लगता है ये ताना अब ताउम्र मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, नहीं छोड़ेगा। कल तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। दिल तो चाह रहा था। हाँ, दिल चाह रहा था बेरुखी की वजह पूछे और फिर धमकी दूँ कि नौफर यज़दान, तुम ताबीर को नज़रअंदाज करें, अंजाम अच्छा नहीं होगा।
اور پھر آپ کی تان وہاں آ کے ٹوٹے گی، دیکھ لی ہوگی کوئی خوبصورت لڑکی، تبھی میں نظر نہیں آئی۔ یزدان نے اس کے جملے کو مکمل کیا تو اس نے ہمیشہ کی طرح اس کے سینے پر چپت لگائی تھی۔ یزدان نے فوراً اس کا ہاتھ قید کیا۔ یہ جو آپ آج فالتو باتیں کیے جا رہی ہیں نا، سب سمجھ رہا ہوں۔ تعبیر سے نظر اٹھانا محال ہوا۔ تم نہ بہت فضول بولتے، چھوڑو ہاتھ، اتنی رات ہوگی، مجھے اب سونا ہے۔ رات تو روز ہی ہوتی ہے اور آپ کو تو میں اکثر میرے لیے جاگتے دیکھے، کبھی متجسس ہوئے تو کبھی شک کی نگاہ سے تو کبھی فکر سے۔ آج اگر یہاں آپ کے قریب ہوں تو مجھے ہر تجسس، ہر شخص، ہر فکر سے ماورا ہو کر دیکھیں کہ میرا عکس آپ کے روم میں بس جائے۔ یزدان، تعبیر کی پکار میں ایک جاذبیت تھی۔ حکم تعبیر یزدان، تم اتنا مجھے کیسے جان کے ہو؟ اتنا تو میں خود کو نہیں جانتی جتنا تم مجھے جانتے ہو، سمجھتے ہو، مجھے سنبھال لیتے ہو۔ جواب نہیں ہے میرے پاس۔ یزدان کی آواز خمار آلود ہو رہی تھی۔ اس کا ملکوتی حسن، بے داغ روشن چہرہ مدھم روشنی میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھا، جو نہ جانے کیوں اسے بہکائے چلا جا رہا تھا، اور اب اسے اپنے جذبات اختیار سے باہر لگ رہے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہو، تعبیر نے اسے گھورا۔ اس وقت جواب نہیں ہے۔ اس کی گہری سی نگاہ بھانپتے وہ مڑنے لگی، جبکہ یزدان نے اس کی کلائی ہلکی سی مروڑی۔ چھوڑو یزدان، وہ پر مزاحمت ہوئی۔ بالکل بھی نہیں۔ بڑی مشکل سے گھبرائی شرمائی سی تعبیر میسر آئی۔ اب موقع کیوں جانے دوں؟ وہ کلائی کو جھٹکا دے دوبارہ قریب کر چکا تھا۔ میں کب گھبرا رہی ہوں اور شرمانا کیوں؟ ایسا تو کچھ خاص نہیں ہے۔ ہاں، کچھ بھی تو خاص نہیں ہے، بالکل کچھ بھی تو نہیں، تعبیر دوبدو بولی، جیسے اس کی نگاہوں سے، اس کی پناہوں سے اوجھل ہوئے چھپ جائے۔ آپ کے لیے کچھ خاص ہو یا نہ ہو، میرے لیے آج کا دن بہت خاص ہے۔ آج مجھے میری لڑاکا پلس سیریل بیوی نے مجھ سے اظہار محبت کیا، بھلے ہی غصے میں کیا، پر خاصا دل فریب اور انوکھا سا تھا۔ پر اس سے بھی خاص بات کیا تھی جانتی ہیں؟ وہ تعبیر کا رخ موڑ کر بازو اس کے گرد حائل کرتے اسے قید کر گیا تھا۔ کیا؟ تعبیر کو اپنی دھڑکن اختیار سے باہر لگ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا، اور تعبیر بنا کچھ کہے بھی اجازت دیے جا رہی تھی کہ وہ آج تعبیر یزدان کو ہمیشہ کے لیے باندھ لے۔ میرے ماما پاپا کو عزت مان دینے کے لیے ان کے سامنے ادب سے جھک جانا، اور پھر مجھے ان سب کے سامنے آپ کہہ کے مخاطب کرنا۔ تعبیر کے لب بے اختیار پھیلے تھے۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لفظ اپنے لیے مختص کر لوں۔ اس کی انوکھی ناممکن سی خواہش پر وہ مزید کھلکھلائی تھی۔ یزدان، بار بار نام لے کر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے فوری لفظ پکڑا۔ اس کی گمبھیرتا سے کہنا تعبیر کو احساس دلا گیا تھا۔ کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی، تم تو پٹری سے اترنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو۔ زیادہ بھی مت پھیلو، وہ نخوت سے بولی۔ واہ، مطلب بیوی پہلی مرتبہ اظہار کرے تبھی بندہ نہ بہکے، نہ پٹری سے اترے، خاصی نہ انصافی ہوگی۔ اس نے گال پر ہلکی سی ناک رگڑی تو تعبیر کو لگا جیسے گال جل اٹھاؤ، پر دل میں وہم سا پھیلنے لگا۔ وہ قسمت آنے لگی تھی۔ آج اسے یزدان کے قریب ہوئے پہلی مرتبہ کسی کا خیال آیا تھا، اور وہ خیال عروشے کا تھا۔ اس کے لفظ ذہن کو بغاوت پر اکسانے لگے۔ اس کے گریز کو محسوس کرتے وہ دور ہوا تھا۔ وہ اس کی من مرضی کو اہمیت دینا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی تھی، اطمینان ہی اس کے لیے کافی تھا۔ وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ اس نے تعبیر کے نام سے اس کی روح سے محبت کی۔ وجود کی طرف تو کافی بعد میں آتی تھی۔ ریسٹ کر لیں، آج کا دن خاصا تھکا دینے والا تھا۔ مزید کسر میں پوری کر رہا ہوں۔ سر پر لب رکھے وہ اپنی گرفت سے آزاد کے باہر نکلنے لگا۔ تعبیر کو لگا وہ اس کے گریز پر برا مان گئے۔ دل کے وہم سچ ہونے لگے تھے۔ رکو یزدان، کیا ہوا؟ وہ عظیم نرمی اور مسکان سے جب اس کی جانب مڑا۔ تعبیر کو اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ تم برا مان گئی ہو؟ ہرگز نہیں، یزدان نے فوری نفی کی۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، پہلے مجھ سے وعدہ کرو یزدان کہ تم غصہ نہیں کرو گے۔ سب ٹھیک ہے؟ یزدان کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وعدہ کرو، اس نے ہتھیلی پھیلائی۔ بنا وعدہ کیے بھی میں غصہ نہیں کروں گا۔ اسے یقین و مان تھا یزدان پہ کہ وہ وعدہ نہ بھی لے تب بھی وہ تعبیر پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ زیادہ مت سوچے، میں منتظر ہوں۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھے اس کی جانب جھکا۔ کیا میں چاہے جانے کے قابل ہوں؟ یزدان کو لگا جیسے کسی نے دل پر بری طرح مسل دیا۔ وہ اپنے حوالے سے بے اطمینانی کا شکار تھی، اور وہ جان ہی نہیں پایا تھا۔ کتنا لاپرواہ تھا وہ۔ اتنی چاہت تھی، پر اسے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے، جبکہ دل میں دبے ایک راز نے بھی کافی عرصے بعد سر اٹھا کر اپنا احساس دلایا تھا۔ یزدان کے ماتھے پر پسینہ چمکا تھا، پر وہ سر جھٹکتا بنا اسے احساس دلائے پیشانی رگڑ گیا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے تعبیر؟ اور یہ خیال آپ کو میری ہمراہی میں کیسے آیا؟ اور میرے کس عمل سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں؟ اس نے سوالات کی بوچھاڑ کی تھی۔ ایسا نہیں ہے یزدان، میری بدتمیزیوں کے باوجود تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ کہا تھا، 2 مرتبہ کہا تھا، جس پہ شدید افسوس ہے۔ اس کی پشیمانی پر تعبیر نے
فوری اسے روکا تھا۔ میری غلطی تھی نا، چھوڑو بس، ہم وہ بات کرتے ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ بندہ حاضر ہے، بولتی جائیں، بلکہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے بیڈ پر بیٹھا، کافی دیر سے وہ کھڑی تھی۔ بتاؤ قابل ہوں یا نہیں؟ اس وقت لفظ نہیں کہی جائیں گے، عمل سے بتا سکتا ہوں۔ اس کی بے باکی پر وہ سرخ پڑی تھی۔ اس کی شرم و حیا جیزان کو مزید اس کا اسیر کر رہی تھی۔ خیر چھوڑیں، بتائیں کیوں متفکر ہیں؟ کیوں لگتا ہے کہ آپ چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں؟ تم اتنے پیارے ہو، اتنے کی لڑکیاں تمہیں مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں، تمہارے ساتھ کی خواہش کرتی ہیں، پر تم نے مجھ سے شادی کی، ایک سے ایک لڑکی تمہیں مل جاتی، پھر میرا انتخاب کیوں کیا؟ میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں، عمر میں بھی بڑی ہوں، اور چند سالوں میں میرا یہ عام سے چہرہ بھی ڈھل جائے گا۔ ایک بار پھر جیسے دل میں دبے رازوں نے اسے جکڑا تھا۔ وہ لڑکی شاید جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا یہ لاپرواہ حسن کیسی کشش رکھتا ہے۔ اس کے تیکھے تیکھے نئے نقش کسی کا بھی دل جکڑ سکتے تھے، اور وہ جکڑ بھی چکی تھی۔ پہلے اس شخص کو نگاہ اور پھر یزدان کے دل کو جکڑا تھا۔ دونوں کی چاہ میں زمین آسمان کا فرق تھا، پر وہ کبھی اس راز کو یاد نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ آپ کی بے اعتباری سمجھ گیا ہوں، یعنی آپ کو میری محبت پہ شک ہے؟ کبھی نہیں یزدان، بس ڈر لگتا ہے۔ ڈر کو دل و دماغ سے نکال دے، اور اگر ایسا کبھی ہوا، اول تو کبھی ہوگا نہیں، اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں، اسی لمحے میری جان لے لیجیے گا۔ یزدان، وہ فوری اس کے سینے سے لگی۔ ایسا مت کہنا، تمہیں کھو کر تعبیر کہیں کی نہیں رہے گی۔ یزدان کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی، اور آج مجھے لگ رہا ہے یزدان کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے تعبیر کا ہاتھ لبوں سے چھو کر اسے باور کروایا تھا۔ وہ ہنوز اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ تعبیر کا انداز اس کا قرار لوٹنے لگا۔ میں چاہتی ہوں جب میں تھوڑی بوڑھی بوڑھی لگنے لگوں، میری تب بھی تعریف کرو، اور اگر میں بیمار ہو جاؤں تب بھی تم میرا ایسے ہی چھوٹے بچوں کی طرح خیال رکھو، مجھے سنبھالو، مجھ سے کبھی نہ لڑو، بس میرے رہو، صرف میرے۔ تعبیر کی بوجھل آواز میں ایک حسرت تھی۔ آپ کا تھا، آپ کا ہی رہوں گا۔ اس کے لب کچھ کہے جا رہے تھے، جبکہ چہرہ کچھ اور، پر وہ جو بھی کہہ رہا تھا صدقے دل سے کہہ رہا تھا۔ یزدان کی یقینی پر اس نے آنکھیں موڑ لی۔ کمرے کی فضا میں تعبیر کی بوجھل سانسوں کی آواز پڑنے لگی تھی۔ وہ سو چکی تھی، اور وہ اس کے آرام میں خلل ڈالتا ناممکن تھا۔ اس کا خیال کیے وہ اسے سیدھا لٹائے کمفرٹ درست کرتا روم سے نکلنے لگا، جب تعبیر نے ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ میرے پاس رہو، صرف میرے ہو کر۔ تعبیر نے سرگوشی کی اور پھر کمفرٹ میں خود کو چھپا لیا، اور یزدان کو مزید کسی وضاحت نہیں رہی تھی۔ اس کے لب بوجھل سا مسکرانے لگے۔ ایک بار پہلے جب روکا تھا تب اس کے لفظوں میں اقرار نہیں، محض ڈر تھا، پر آج اس کے لفظوں میں اقرار، اجازت، سب کچھ تھا۔ آج قسمت مہربان ہوئی تھی تو وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے برابر آئے وہ اسے سمیٹ چکا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے، اور نہ اس نے مزاحمت کی، پر مدھم سی سرگوشی تھی جس میں وہ یزدان کو پکار رہی تھی، اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہہ چکا تھا۔ کمرے کے خوابناک ماحول میں کینڈلز کی جلتی رو جیسے ایک لمحے کے لیے پڑپڑائی، اور پھر مزید روشن ہوئی تھی، جیسے کسی نے مزید جلنے کی نوید دے دی ہو۔ وہ ٹیرس میں کھڑی تھی، رکھی سے کہہ کر وہ یہاں آ تو گئی تھی تاکہ طبیعت بہتر ہو جائے، پر اب بے چینی بڑھ رہی تھی۔ رات کا اگلا پہر شروع ہوا تو اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ کچھ موسم کی تبدیلی فضا میں ٹھنڈک بھرے ہوئے تھی۔ پوری حویلی میں گہرا سناٹا تھا، اور بالکل مہتم روشنی تھی، جسے تھوڑا بہت سامنے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ مین گیٹ پر دو چار گارڈز پہرا دے رہے تھے، جو اتنی دور سے چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے۔ اس کا دل بے قرار ہونے لگا۔ آ جائیں زین، اس نے تھک ہار کر اس شخص کو پکارا تھا، پھر وہاں رکھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب ٹیرس کے دروازے پر آہٹ ہوئی، اور عین اسی وقت فضا میں فائرنگ کی تیز آواز گونجی تھی۔ پھر یہ فائرنگ رکی ہی نہیں تھی۔ اسے سہم کر کانوں پر ہاتھ رکھا۔ فضا میں یہ خلق شور بڑھا، اور حویلی کے بند دروازے کھلنے لگے تھے۔ وہ ڈر کے چیخ رہی تھی، پر گولیوں کے شور میں اس کی چیخیں کون سنتا۔ اگلے ہی پل پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی، جس سے مزید خوف و ہراس پھیلا۔ وہ لڑکھڑا کر اٹھی اور دیوار کے سہارے ٹیرس کے دروازے کے پاس تاکہ اندر جا سکے۔ زین بھی نہیں تھا جو اسے بچا لیتا، پر وہاں کھڑے چار اونچے لمبے ہیبت ناک مردوں کو دیکھ کر اس کی حالت تبدر ہوئی، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، جس کی روشنی میں وہ ان مردوں کو دیکھتی بالکل ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ ایک خوف کی لہر تھی جو چہرے سے اس کے وجود پہ پھیلی اور اسے پوری طرح لپیٹ میں لے گئی تھی۔ اس نے حلق تر کر کے قدم بے ساختہ پیچھے لیے، پر ایک نے آگے بڑھ کر بری طرح اس کے بالوں کو جکڑا اور اس کے منہ پر اپنی سیاہ ہتھیلی جما دی تھی۔ زری بری طرح پھڑپھڑا کے چیخ بھی نہیں پائی تھی۔ وہ شخص اسے بری طرح قابو کر چکا تھا۔ لے چلو اسے، اور نکلتے ہی دوبارہ فائرنگ شروع کر دینا، ان میں سے ایک شخص بولا تھا۔ وہ آواز جسے اس کے لیے موت کا سندیسہ لائی تھی۔ اس نے اپنے ناخن بری طرح اس کی ہتھیلی کی پشت پہ مارے اور ایک بار پھر اس کی گرفت میں پھڑپڑائی تھی۔
ابے کتنی جنگلی لڑکی ہے، اس نے ہتھیلی اٹھا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ اونھے منہ نیچے گری تھی، دماغ گھوم کر رہ گیا تھا جبکہ آنکھوں کے گرد اندھیرا پھیلا تھا۔ کال سنسنا اٹھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اسے بالوں سے ہی پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ زلیخا درد سے تڑپی تھی۔ زین وجہ چیخی، پکار میں بھی اس شخص کا نام تھا۔ تم سے چٹاک بھر کی لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی؟ وہی ایک شخص دبا دبا گرایا تھا۔ صاحب لڑکی چھوٹی ہے پر بڑی ہی تیز دھار ہے۔ اس نے اب رخ موڑ کر اس کے منہ پر بھاری ہاتھ جمایا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر پیٹ پر رکھے اسے بری طرح جکڑے آگے بڑھا۔ زلیخا بری طرح پھڑپڑا رہی تھی پر وہ دیو ہیکل مند اسے بری طرح قابو کیے ہوئے تھا۔ اس کا غلیظ لفظ اسے بن پانی مچھلی کی طرح تڑپا گیا تھا۔ صاحب یہ شور مچا دے گی، بڑی تیکھی ہے، اس شخص نے کہا تھا۔ ہتھیلی مت ہٹانا، صاحب بے ہوش کر دیتے ہیں۔ وہ شخص ایک بار پھر بولا۔ نہیں، اسے بے ہوش بالکل بھی نہیں کرنا زین صاحب، ہماری جان لے لیں گے، وہ شخص اب گھبرا کر بولا تھا، پر اس کا لہجہ اب کی بار تھوڑا بلند تھا۔ زین، اس کی آنکھیں پھیلی، زلیخا کی جیسے ہر حرکت رک گئی تھی۔ ایک پل کے لیے ایسے لگا جیسے وہ بے جان ہو گئی ہو۔ ایک بار پھر وہ بے وقوف بنائی گئی تھی اور وہ بنتی چلی گئی۔ وہ شخص اب پراسرار سا مسکرایا تھا، یعنی اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ لڑکی اب ہر حرکت روک چکی تھی۔ ابے یہ تو حرکت نہیں کاری، کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی؟ ایک شخص نے پیچھے مڑ کر اس کے چہرے پر ٹارچ لائٹ کی تو اس کی گلابی پڑتی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ خود بے حس و حرکت اس شخص کی گرفت میں تھی۔ اس نے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر گر گئی جیسی ہمت باقی نہ رہی ہو۔ زندہ ہے، اس نے کہکا لگایا اور دو مردوں نے اسے بازو سے جکڑ کر ساتھ لے جانے لگے تھے۔ وہ زلیخا کو خفیہ راستے سے نہیں لے کر جا رہے تھے، جس سے اس کا یقین مزید پختہ ہو کر ٹوٹا تھا۔ یعنی سب چال تھی، اسے استعمال کیا گیا تھا، سب وعدے وعید محبت جھوٹی تھی، فریب تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ایک مردہ کی طرح وہ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔